अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सवीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत सारी अहम खबरें और अपडेट्स हैं आपके साथ मुझे शेयर करनी है और बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं जो आपके साथ आज के इस व्लॉग में मैं शेयर करने जा रही हूँ। एक तो जनाब खबर है इमरान रियाज से मुतल्लिक, फाइनली उनका दोबारा से रिश्ता जुड़ गया है माइक के साथ और पहला इंटरव्यू उनका अब आने को है। पहली दफ़ा वो खुलकर बात करेंगे और क्या इंकशाफात करेंगे, इसके ऊपर जाहिर है मेरी तरह आप सब भी बड़े क्यूरियस हैं, तो इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे कि जनाब कब आ रहा है उनका ये इंटरव्यू और कैसा होगा। इसके साथ जनाब एक और जो बड़ी अहम खबर है वो अंसार अब्बासी साहब ने दी है बाजवा साहब से मुतल्लिक कि वो साइफर केस में अदालत में पेश होने के लिए आमादा हो सकते हैं, उन्होंने कॉन्सेंट जाहिर किया है। तो ये स्टोरी क्या है आपके साथ शेयर करूंगी, क्या वाकई ऐसा होगा और क्यों होगा, कैसे होगा। इसके साथ साथ जनाब इमरान खान साहब की एक बड़ी इम्पॉर्टेंट जो स्टेटमेंट है वो सामने आई है जेल से और ये एक अहम कौमी इशू के ऊपर आई है और इसको मैं थोड़ा सा कंपेयर करूंगी कि मौजूदा आर्मी चीफ के साथ उनका जो एक पॉलिसी का हमें एक नुक्ता नज़र का इख्तिलाफ भी नज़र आ रहा है इस मामले के ऊपर। अब मैं डिटेल से इसको आपके साथ शेयर करूंगी। आज वोटर डे भी है, इस हवाले से एक अहम अनाउंसमेंट भी हुई है और इसके साथ साथ जनाब एक खबर है मरियम नवाज साहिबा और जुनैद सफदर के हवाले से और वो कहती हैं कि उनकी पाकिस्तान तो क्या लंदन में भी कोई जायदाद नहीं है। तो उसके बाद अब लेटेस्ट क्या इंकशाफ हुआ है वो भी इसी व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। अच्छा जी, पेशतर इसके कि हम लोग चलें खबरों की तरफ, मैं एक छोटी सी आपके सामने अनाउंसमेंट भी कर दूं। मैंने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट डाली है और एक पोल कंडक्ट किया है और इस पोल में मैंने एक सवाल रखा है सामने कि क्या आप समझते हैं कि इमरान खान ने वाकई नौजवान नस्ल को इदारों के खिलाफ वरगलाया है या उनके अंदर नफरत पैदा की है, ख़ास तौर पर फ़ौज के खिलाफ, क्योंकि ये इल्ज़ाम उनके ऊपर तवातुर से लगाया जा रहा है इस सेटअप की तरफ से और तमाम सियासी जमातों की तरफ से भी कि जी इमरान खान साहब ने इदारों के ऊपर पूरी तरह से एक नफरत अंगेज मुहिम चलाई है। तो क्या आप लोग भी ऐसा समझते हैं? नहीं, इसके ऊपर मैंने जी हाँ और जी नहीं के दो ऑप्शंस के साथ एक्स पर एक पोल कंडक्ट किया है और अभी इसको बहुत कम वक्त हुआ है। जब तक आप ये वीडियो देखें आप मेरे एक्स हैंडल पर जाकर, जिसका नीचे ट्विटर हैंडल मेंशन है, वहाँ जाकर इस पे अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। तो आप सब इसमें ज़रा अपना अपना राय का इजहार करें। उसके बाद कल मैं इसके रिजल्ट्स जो हैं अपने व्लॉग में आपके साथ शेयर भी करूँगी। चलिए जी, अब आ जाते हैं, शुरू हो जाते हैं खबरों की तरफ। सबसे पहले इमरान भाई की खबर हो जाए जी। इमरान रियाज खान साहब एक बड़े धमाकेदार और दबंग अंदाज से वापस आ रहे हैं। हम काफ़ी दिनों से आपको बता रहे थे कि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो जल्द वापस आएंगे, उनकी तबीयत में बेहतरी है। तो आज इस सिलसिले में एक बड़ी अहम खबर है कि जनाब माशाल्लाह वो ठीक भी हैं और उन्होंने पहला अपना इंटरव्यू भी रिकॉर्ड कर दिया है। पॉडकास्ट उनका जो है वो पहले से सबसे पहले आ रहा है मंजर आम पर और ये जो पॉडकास्ट है ये कोई और नहीं, खुद उनके अपने जिगरी दोस्त और वकील मियां अशफाक अली ने लिया है उनका ये इंटरव्यू और उनके साथ ये उनका एक पूरा सेशन है जो रिकॉर्ड हुआ है। इसका एक प्रोमो जारी किया गया और ये प्रोमो भी बड़ा दिलचस्प है, जिसमें वो बहुत से सवालात जो कि हर दूसरा शख्स करना चाहता है, सोचता है अपने जहन में, वो उन्होंने प्रोमो में एक क्यूरोसिटी की तरह लगाए हैं टीज़र के तौर पर और इमरान खान साहब को, इमरान रियाज खान को उसमें बोलते हुए भी देखा जा सकता है कि वो कह रहे हैं कि वो पूरी तरह तैयार हैं, बस कुश्ती ना करवाएं, बाकी आई एम रेडी। तो ये उनके अल्फाज भी उस प्रोमो में देखे जा सकते हैं। ये जो पॉडकास्ट है ये क्रॉस एग्जामिनेशन के नाम से शायद स्टार्ट कर रहे हैं अली अशफाक और आगे मुझे लग रहा है कि शायद इसके मुख्तलिफ सेशंस भी चलते रहेंगे। तो अब इमरान रियाज ने बहरहाल वापसी का फैसला किया है। यकीनी तौर पर आप सब भी उन्हें खुशामदीद कहेंगे और हम लोग भी बिल्कुल उन्हें सुनना चाहते हैं, वो क्या कहते हैं, वो क्या बताते हैं। तो बहुत सारी नज़रें उनके ऊपर जमी हुई हैं, बहुत से कान उनकी तरफ लगे हुए हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर ये बात ज़रूर मेंशन करूँगी कि ये बहुत एक अच्छा और दानिशमंदाना फ़ैसला है कि ख़ुद अली अशफाक ने उनका ये इंटरव्यू कंडक्ट किया है। वैसे तो जब ये पूरा इंटरव्यू आएगा तो उसके बाद हम इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे, लेकिन मैं इस अमर को ज़रूर सराहना चाहती हूँ कि इस माहौल में ये बड़ा इम्पॉर्टेंट था कि कोई बहुत समझदार और बारीक बीनी से मामलात को देखने वाला शख्स जो कि जानता है कि इस वक्त हालात का तकाजा क्या है, वही उनका इंटरव्यू कंडक्ट करे
کیونکہ اس وقت پر جب بھی وہ پہلی دفعہ کچھ بھی بات کہیں گے کریں گے تو سب کی نظر ہوگی، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا قطعی نہیں ہونا چاہیے کہ کسی بھی صورت دوبارہ ان کے لیے کوئی مشکل درپیش ہو۔ تو اس بات کو مد نظر رکھنا بڑا ضروری ہے۔ بعض اوقات ایموشنل ہو کر انسان بہت کچھ کہہ جاتا ہے اور پھر اس کے لیے کوئی مصائب نئے بھی اس سے جنم لیتے ہیں، تو یہ زیادہ ضروری ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو سامنے جو بہتر جانتا ہو کہ کس طرح سے بات کو آگے بڑھا کر کرنا ہے، لے کے چلنا ہے۔ تو بہرحال جی اب دیکھتے ہیں، انٹرویو کے لیے ہم بھی سب اسی طرح سے منتظر ہیں جیسے آپ لوگ۔ وی ہوپ کہ عمران بھائی واپس آئیں اور دبنگ انداز سے آئیں اور بالکل اپنی کرسی سنبھالیں اور جناب اپنے کام کا آغاز کریں۔ اس وقت کے حالات میں ہمیں جاندار اور توانا آوازوں کی بہت ضرورت ہے۔ آگے بڑھ جاتے ہیں جی، بات کرتے ہیں جو ایک میں نے بات کی آپ سے شروع میں کہ باجوہ صاحب کے حوالے سے سٹوری ہے۔ سائفر کیس چل رہا ہے اور اس میں آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب نے جو لاسٹ ہیئرنگ تھی اس میں یہ بات کی کہ وہ چاہتے ہیں کہ باجوہ کو عدالت میں بلائیں اور ان سے انہیں یہاں پہ پیش کریں، ان سے پوچھ گچھ ہو، ان سے بات چیت ہو، ان سے سوال ہو، اور وہ یہ سمجھتے ہیں، یعنی عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ لو کے کہنے پر باجوہ صاحب نے یہ سب کیا، ان کی حکومت گرائی گئی، تو اسی وجہ سے وہ ان کو کٹہرے میں لانا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا عمران خان صاحب کی طرف سے باؤنسر تھا، اور کبھی ہم نے ایسا دیکھا نہیں کہ ایکس آرمی چیف کوئی عدالتوں میں پیشیاں بھگت رہے ہوں یا آئیں، لیکن یہاں پر عمران خان صاحب نے سائفر کیس میں ایک اس طرح کی بال پھینکی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ لوگوں نے اس مقدمے میں مجھے نامزد کیا ہے تو پھر آپ لوگ بھی اس کے کہیں نہ کہیں حصے دار ہیں، تانے بانے بن رہے ہیں، تو پھر انہوں نے ان کا بھی ساتھ میں نام لیا ہے کہ ان سے بھی پھر اس معاملے پر پوچھ گچھ ہونی چاہیے۔ اب یہاں تک تو بات ٹھیک تھی اور سب کا خیال یہ تھا کہ یہ عمران خان صاحب کی خواہش ہو سکتی ہے، بھلا ایسے کیسے ممکن ہے، ہمارا جس طرح کا ایک سیٹ اپ ہے جو ہم شروع سے دیکھ رہے ہیں وہاں پر ہم یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے کہ کسی سابق آرمی چیف کو بھی، ایون موجودہ تو دور کی بات ہے، سابق آرمی چیف کو بھی آپ عدالت میں لائن حاضر کر لیں۔ تو انصار عباسی صاحب نے ایک سٹوری دی ہے جو کہ کافی ڈسکشن میں آئی ہے۔ ان کے مطابق باجوہ صاحب عمران خان صاحب کو سرپرائز دے سکتے ہیں، اور انہوں نے ایک طرح سے آمادگی بھی ظاہر کی اس بات کے اوپر کہ وہ بالکل آ کر جو ہے ایز اے گواہ بلکہ پیش ہوں گے اور بتائیں گے کہ عمران خان صاحب نے سائفر کو کس طرح سے اپنے مقاصد کے لیے یوز کیا۔ تو مطلب وہ اپنے طور پر اپنی طرف کا ورژن دینے کے لیے آ بھی سکتے ہیں عدالت۔ انہوں نے مشروط آمادگی بھی ظاہر کی ہے، اور ساتھ ہی انصار عباسی صاحب نے بیچ میں یہ لکھا بھی ہے کہ شاید ان کے لیے تھوڑا سا اس لیے یہ بہت اسٹریٹ فارورڈ ایک جواب نہیں ہے کیونکہ ابھی ان کو اس میں فوج سے اجازت بھی لینا ہو سکتی ہے، تو عسکری حکام سے اجازت کے بغیر شاید وہ اس طرح سے یہ کوئی قدم نہ اٹھانا چاہیں، تو یہ ایک مرحلہ بہرحال بیچ میں ہو سکتا ہے، لیکن ادروائز انہوں نے ایک سرپرائز دینے کی بات ضرور کی ہے۔ تو یہ ایک انٹرسٹنگ خبر تو ہے، لیکن کیا واقعی میری رائے میں ایسا ممکن ہے؟ ذاتی طور پر میں نہیں سمجھتی کہ ایسا ہو سکتا ہے، یہ صرف ایک دلچسپ خبر کے طور پر تو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ میرا نہیں خیال ہے کہ باجوہ صاحب واقعتاً آ بھی جائیں گے، اور اس کے لیے انہیں جانا بھی اڈیالہ جیل پڑے گا، اور پھر اس کے بعد وہاں جا کر وہ ریکارڈ کرائیں گے اپنا بیان۔ جب کوئی گواہ آتا ہے اپنا بیان ریکارڈ کراتا ہے تو پھر اس کی جرح بھی ہوتی ہے، اس سے بڑے تیکھے سوالات بھی ہوتے ہیں، تو یہ سب میرا نہیں خیال ہے کہ بحیثیت ادارہ کوئی بھی اس کو ٹالریٹ کرے گا یا اس کو مناسب سمجھے گا۔ تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس چیز کے لیے انہیں کوئی گرین سگنل ملے گا کہ آپ جائیں اور جا کے گواہی دیں، لیکن ایک بہرحال سٹوری ضرور سرفیس پہ آئی اور اس نے کافی زیادہ لوگوں کی توجہ بھی حاصل کی۔ اب آ جاتے ہیں اس چیز کی طرف کہ جو ایک ووٹر ڈے ہے آج، جس طرح سے آپ لوگ جانتے ہیں، اور ووٹر ڈے کے شاید آپ نہ بھی جانتے ہو کیونکہ ہمارے ملک میں تو اتنے ووٹرز کے حقوق پامال ہوئے ہیں کہ جس کے بعد ہمیں اور اپنے بنیادی حقوق جو ہیں ایسے ہمیں مشکل لگ رہے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں بعض اوقات کہ یہ بھی ایک بنیادی حق ہے کہ ہم نے اپنے نمائندے خود منتخب کرنے ہیں اور چننے ہیں۔ بہرحال جی ووٹر ڈے آج پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں آج کے دن پاکستان کے لیے یہ سب سے اہم اس لیے ہے کہ پاکستان کے ووٹرز، پاکستان کے شہری بڑے عرصے سے اپنے حق رائے دہی سے محروم ہیں۔ ہمارے بلدیاتی انتخابات کبھی وقت پر نہیں ہوتے، صوبائی ہمارے جو انتخابات ہونے تھے 2 صوبوں کے، وہ ہم نے دیکھا کہ 1 سال ہو گیا اور وہ نہیں ہو سکے، آئین کی صریحاً خلاف ورزی کی گئی اور عوامی نمائندوں سے محروم ناجائز اور غیر قانونی مسلط شدہ حکمران اپنی مرضی کے آ کے یہاں پر فیصلے بھی کرتے پھر رہے ہیں اور عجیب خدا بھی بنے ہوئے ہیں فرعون قسم کے، تو یہ ہم بھگت رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ
اب جو ایک جنرل الیکشن ہونا تھا قومی اسمبلی کے لیے بھی، وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ فردر ڈیلے ہوا اور 90 دن کے اندر نہیں انتخاب ہو سکا، اور اس کے بعد اب بات 8 فروری تک چلی گئی ہے، اور اب تو 8 فروری کے اوپر بھی سوالیہ نشان لگائے جا رہے تھے کہ کیا اس دن بھی یہ الیکشن ہوگا یا نہیں، اور ووٹر کو اس کا یہ حق ملے گا یا نہیں۔ لیکن بہرحال آج کے دن ایک خبر یہ ضرور سامنے آئی ہے کہ جی چیف الیکشن کمشنر صاحب نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ 8 فروری کو ہی الیکشن ہوں گے اور کسی قسم کی قیاس آرائیوں میں نہ جایا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن پوری طرح تیار ہے اور انتخابات کی تیاری کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ، تو بالکل اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ تو ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ایسا ہو بھی، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب بار بار آپ ایک سوراخ سے ڈسے جاتے ہیں تو پھر آپ یقین بھی ذرا کم ہی کرتے ہیں۔ تو ووٹر ڈے پر کیا ہمیں ووٹ کا حق ملے گا یا نہیں، یہ عوام جو ہے آج بھی اس بات کے اوپر یقین کرتے ہوئے تھوڑا مشکل میں پڑ جاتی ہے۔ بہرحال جی ایک اور اہم خبر ہے، جو یقین کی بات ہو رہی ہے، تو یقین تو ذرا شریف خاندان کی باتوں پر بھی مشکل سے آتا ہے، خاص طور پر جب بات ہو روپے پیسے کے حوالے سے۔ تو مریم نواز صاحبہ کا بڑا مشہور و معروف فقرہ ہے کہ میری پاکستان تو کیا لندن میں بھی کوئی جائیداد نہیں، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں نکلتے ہیں جس کی وہ بینیفیشل اونر بھی ہیں، اور پھر کافی کچھ نکل آتا ہے جناب یہاں پر بھی وہاں پر بھی۔ لیکن اب جو ایک تازہ خبر آئی ہے اس کے مطابق یہ خبر رپورٹ ہو رہی ہے، یہ زاہد گشکوری صاحب کی، اگر میں سوری غلط کہہ دوں، لیکن ان کی یہ سٹوری ہے جس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ اور ان کے صاحبزادے جنید صفدر صاحب جو ہیں، انہوں نے ایک کمپنی بنائی ہے برطانیہ میں، اور اس کمپنی کا مقصد بنانے کا ظاہر ہے بیرون ملک کاروبار کرنا تھا، اور انہوں نے یہ کمپنی آئزلیس اور وکٹوریا کے نام سے بنائی تھی پرائیویٹ لمیٹڈ، اور اس پہ جو ایڈریس وغیرہ بھی لکھا وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کا لکھا، اور ان کے مطابق یہ 2 سال انہوں نے پہلے یہ بنائی تھی، لیکن بعد میں اب جو تازہ خبر اس کے بارے میں آ رہی ہے جنید صفدر صاحب کی، وہ ڈینائل ہے کہ ان کا یہ کہنا، نون لیگ کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ بعد میں کمپنی تحلیل کر دی گئی تھی۔ تو جنید صفدر صاحب خود بھی اس وقت اسٹوڈنٹ تھے بھائی جب انہوں نے یہ کمپنی بنائی تھی، تو یہ بڑا دلچسپ ہے کہ حسین نواز ہوں، حسن نواز ہوں، یا پھر جنید صفدر صاحب ہوں، یہ سب نہ جانے کیا کھا کر بڑے ہوتے ہیں کہ ابھی یہ زمانہ طالب علمی میں ہی ہوتے ہیں اور بڑی بڑی جائیدادیں اور کمپنیاں بنا لیتے ہیں۔ ہمیں تو یہ گر نہیں آتے، ہم غریب بچوں کے تو بچے کبھی اتنے کامیاب نہیں ہوتے کہ زمانہ طالب علمی میں ہی اتنے مہنگے جائیدادیں بنا لیں اور کاروبار پھیلا لیں اپنے مختلف ممالک میں۔ تو بہرحال جی یہ اب ایک اور کمپنی نکلی ضرور ہے، تو یہ کہیں پہ بھی ڈکلیئر کیوں نہیں تھی، اس کا پہلے نام کیوں نہیں تھا؟ اگر اب یہ تحلیل شدہ ہے بھی، تو جب یہ تحلیل نہیں تھی اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی کسی قسم کی خبر کیوں نہیں تھی؟ تو بہت سارے سوالات ہیں جو میرا خیال ہے اس کے جواب آنے چاہیے۔ اب میں اس سٹوری پر آ جاتی ہوں کہ حال ہی میں جو ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے جناب آرمی چیف صاحب کا، اور آرمی چیف نے دورہ پشاور میں گفتگو کرتے ہوئے جہاں مختلف باتیں کی ہیں، وہاں انہوں نے یہ بات کی ہے اگین کہ عوام کی مدد اور تعاون سے، ان کی محبت سے ہم دہشت گردی کو اور تمام ملک دشمن عناصر کو کچل دیں گے۔ وہی ان کا عزم جو ہمیشہ وہ دہراتے ہیں وہ بھی انہوں نے دہرایا، اور ساتھ ہی ساتھ جو افغانستان کے حوالے سے ایک پالیسی جس کے اوپر بہت سے لوگ اپنے اپنے طور پر بات کر رہے تھے کہ جو افغان مہاجرین کو واپس بھیجنے کا عمل تھا، غیر قانونی طور پر جو مقیم تھے ان کو جو واپس بھیجنے کا عمل تھا، اس پہ بہت سارے لوگوں نے سوال اٹھائے ہیں، ایون جو بین الاقوامی ادارے ہیں ان کی طرف سے بھی سوال اٹھائے گئے ہیں کہ یہ ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے تھا، زبردستی آپ اپنے ملک سے لوگوں کو نہ نکالیں، انہیں انخلا پر مجبور نہ کریں۔ لیکن کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ پاکستان کا استحقاق ہے اپنی سیکیورٹی سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ وہ ایسے کوئی اقدامات کر سکتا ہے۔ تو آرمی چیف صاحب نے اس پورے فیصلے کو پوری طرح اون کیا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو غیر قانونی مقیم افراد تھے وہ پاکستانی معیشت اور جو قومی سلامتی ہے اس کو متاثر کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ پاکستان کے مفاد میں حکومت پاکستان نے کیا ہے، اور یعنی وہ اس کو سپورٹ کر رہے تھے، انڈورس کر رہے تھے، اور سب کو پتہ ہے کہ ظاہر ہے یہ فیصلہ بغیر عسکری لیڈرشپ کی مشاورت یا ان کے اجازت کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تو نگران حکومت میں تو ویسے بھی آپ یہ کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ اس طرح کے بڑے بڑے فیصلے کر سکے، تو یقینی طور پر اس میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے اپنا ایک رائے دی ہے، اس میں اپنا فیصلہ دیا ہے، اور اسی وجہ سے ہمیں آرمی چیف صاحب اس کو اون کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ اچھا جی، اب ایک طرف تو یہ آرمی چیف کی سٹیٹمنٹ ہے، دوسری طرف آج عمران خان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے جیل سے، اور انہوں نے اس ایشو کے اوپر بات کرتے ہوئے بڑا تفصیلی طور پر لکھا ہے، اور وہ لکھتے ہیں کہ افغان مہاجرین سے روا رکھے جانے والا جو سلوک ہے، اگر ہم اس کو اسلامک طور پر بھی دیکھیں
تو یہ جو ہمارا دین ہے، جو ہماری کتاب ہے، جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس سے متصادم ہے. کیونکہ اگر ہم اس کا ایک تاریخی پرسپیکٹو دیکھیں تو ہجرت کو بڑا خاص مقام حاصل رہا ہے. مختلف پیغمبروں نے ہجرت کی ہے اور مختلف بزرگان دین ہجرت کرتے رہے ہیں. تو ہجرت کرنا جو ہے وہ کوئی برا عمل نہیں ہے، بلکہ اس کو ہم نے دیکھا ہے کہ اس کو خاص مقام حاصل رہا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ویسے بھی جنگ اور آفات زدہ بھائیوں سے حسن سلوک ہم پر فرض ہے ایز اے مسلم بھی. پھر انہوں نے یہ بھی لکھا کہ ہمارے جو یعنی افغانستان کے ساتھ ایک برادرانہ تعلقات رہے ہیں اور وہ اسلامک ملک ہے، برادر اسلامی ملک ہے، تو ہمیں ویسے بھی یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم مشکل وقت میں ان کو چھوڑیں یا ان کے اوپر کوئی مزید اپنا فیصلہ مسلط کریں. ہم پہ ضروری تھا کہ ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ 40 برس تک ہم نے افغان مہاجرین کو اپنے پاس رکھا، ان کی ایک طرح سے خدمت بھی کی، ان کو ہم نے ہر طرح سے پروٹیکشن بھی دی، سب کچھ کیا. لیکن یہ سب کرنے کے بعد جو اچانک ہم نے فیصلہ کیا، اس کے نتیجے میں ہم نے جو یہ تمام ایک اچھا عمل کیا اس کے اثرات ضائع کر رہے ہیں ہم، اور ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے بجائے آخر میں ہمیں نیکی ملتی، ہم نے اس کو اس طریقے سے ہینڈل کیا ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں الٹا برائی مل رہی ہے. ساتھ ہی عمران خان صاحب نے اس امر پر زور دیا کہ جو ہمسائے ہیں وہ بدلے نہیں جا سکتے. الٹیمیٹلی پاکستان کو ادھر ہی رہنا ہے اور ہمارے ہمسائے بھی یہی رہیں گے. تو اگر ہم اس قسم کا کوئی عمل کریں گے جس سے افغانستان میں رہنے والے لوگوں کے اندر پاکستان کے لیے کوئی منفی جذبات ابھریں گے تو اس کا یقینی طور پر ہمارے اوپر کوئی اچھا رد عمل نہیں ہوگا، اور یہ منفی جو جذبات جنم لیں گے یہ خاص طور پر ہمیں متاثر کریں گے. پھر انہوں نے لکھا کہ ویسے بھی جو 1.5 ملین نفوس ہیں یہ کوئی اتنا زیادہ بوجھ نہیں ہے. پاکستان کی اپنی بھی آبادی کافی زیادہ ہے، اگر اس میں اتنے لوگ اور بھی آ کے رہ رہے ہیں تو اس پہ ہمیں کھلا دل کرنا چاہیے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو زیادہ تر لوگ ہیں یہ بیچارے غریب ہیں، غریب ترین افراد ہیں، اور ان کے پاس کوئی رہنے کے ٹھکانے نہیں ہوتے، کوئی ان کے پاس اسباب نہیں ہوتے روزگار کے، اور اس کے اوپر اگر ہم ان کے اوپر کوئی مزید سختی کرتے ہیں تو یہ عمل کسی طرح بھی پسندیدہ نہیں ہو سکتا. پھر انہوں نے کہا کہ اس سارے معاملے کو حکمت و دانش سے نمٹایا جانا چاہیے، بھیڑ بکریوں کی طرح ان کو ہانکا نہ جائے، بلکہ بڑے اہم طریقے سے اس کو بڑے ہینڈل کیا جائے کیئرفلی، کیونکہ یہ ہمارے لیے مسائل بھی پیدا کر سکتا ہے. تو عمران خان صاحب نے جو اس کے اوپر ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے، واضح طور پر ایک تضاد نظر آتا ہے، ہمیں ایک اختلاف نظر آتا ہے پالیسی میں، جو اس وقت ایک اسٹیٹ کی پالیسی ہے، جو اس وقت ایک انسٹیٹیوشن کی پالیسی ہے، اور دوسری طرف جو عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں. تو اس میں ہمیں ایک واضح فرق نظر آ رہا ہے. عمران خان صاحب اس بات کے حامی نظر آ رہے ہیں کہ ہمیں امن کے ساتھ اور پیار محبت کے ساتھ اس معاملے کو کیئرفلی ہینڈل کرنا چاہیے. کوئی جذباتی اور جلد بازی میں ایسا فیصلہ، سخت فیصلہ نہیں کرنا چاہیے جس کے نیگیٹو اثرات ہوں. لیکن دوسری طرف جو اس وقت ہماری ایک اسٹیٹ پالیسی نظر آ رہی ہے ہر معاملے میں، لیٹ می سے کہ ہر معاملے میں وہ کافی سخت نظر آ رہی ہے. وہ چھوٹے سے چھوٹے معاملے سے لے کر بڑے معاملے تک میں سختی نظر آ رہی ہے ہر بات میں. آپ ڈرائیونگ لائسنس کے یہ چراغ کے معاملے کو دیکھ لیں، آپ ون وے کی خلاف ورزی کو دیکھ لیں، یا آپ افغان مہاجرین کا معاملہ دیکھ لیں، یا آپ 9 مئی اور کے مقدمات کے حوالے سے دیکھ لیں، یا جو آپ اوور آل ایک جو ایک انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ چل رہا ہے، یہ سب معاملات دیکھ لیں تو ریاست ماں جیسی نہیں لگ رہی ہے. ایک سختی نظر آ رہی ہے ریاست میں، اور اس کی وجہ سے ایک بے چینی ہے عوام کے اندر، اور ایک کہہ سکتے ہیں آپ کے عجیب سا ایک اچھی فیلنگ نہیں ہے. بہرحال ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے. اللہ